हमने अपने मामलात को, अपने माल के मामलात को इस वक्त दुरुस्त करने की तरफ लेकर आना है। तो अल्लाह ने माल दिया है, तो सबसे पहली चीज जो हम इस वक्त प्रैक्टिकली आज की क्लास में, जहां हम पिछली क्लासेस में बहुत कुछ सीख चुके हैं, आज की क्लास में जो आपके सामने इस वक्त प्रैक्टिकल चीज है टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम होर्डिंग, आप अपने माल की प्रॉपर ज़कात अदा करें, प्रॉपर ज़कात अदा करें। और आप एक खूबसूरती देखेंगे जो क्लासिकल स्कॉलर्स मेंशन करते हैं सूरत अल हुमाज़ा की आयत नंबर 2 में। वो कहते हैं आयत नंबर 2 में तो अल्लाह के नाफरमान का जिक्र है जो कि कॉन्स्टेंटली माल जमा करता रहता है, मटीरियलिस्टिक है और गिनता रहता है उसको हर वक्त, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि एक गुनाहगार भी माल को गिनता है, एक मटीरियलिस्टिक इंसान भी माल को गिनता है और एक मोमिन भी माल को गिनता है। वो मोमिन जिसको अल्लाह ताला ने इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दी है कि उसको अपने साल के बाद अपनी एसेट्स पर ज़कात अदा करनी होती है। सो हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम ज़कात अदा करते हैं कि हमें अपनी ईयरली कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि मेरे एसेट्स अब कितने हो गए हैं, उनकी वैल्यू क्या है, मुझे उनके ऊपर कितनी ज़कात अदा करनी है, ज़कात की अदायगी आपकी ज्वेलरी के ऊपर कितनी होगी। सो आप अपनी एसेट्स को भी हर साल के हिसाब से अद्ददा की कैटेगरी में लेकर आते हैं। आप हर साल इनको जो है वो काउंट करते हैं ताकि आप अपने माल की प्रॉपर ज़कात अदा कर दें। ये ज़कात जो अदा की जाती है ये आइडिया पर नहीं अदा की जाती। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर एसेट्स और उसके बाद फिर आप उसकी ज़कात अदा करते हैं। एज फार एज द हाउसवाइफ्स आर कंसर्न्ड, अगर आपकी ज्वेलरी आपकी है सो ज़कात टेक्निकली आप ही को देनी है। अगर आपके शौहर आपकी ज़कात अदा कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़कात अदा हो जाती है। बट इफ समवन्स हस्बैंड इज सेइंग कि बेगम मैं तुम्हारी ज्वेलरी की ज़कात अदा इस दफा नहीं कर सकता बिकॉज पिछला एक साल जो पैंडेमिक का था उसमें बहुत फाइनेंशियल क्रंच रहा। सो अब ये मतलब नहीं है कि आप खातून होते हुए समझें कि जब शौहर नहीं दे रहे सो अब मैं जो हूँ वो क्या गिनूं बैठकर और क्या मैं गोल्ड का रेट निकालूं और क्या मैं ज़कात अदा करूं, मैं देती नहीं। इफ यू हैव कैश देन यू हैव टू अदा योर ज़कात एंड इफ यू डोंट हैव कैश तो आप अपनी जो आपकी ज्वेलरी है उस जितने अमाउंट का आपका ज़कात बनती है उतने अमाउंट का गोल्ड उसमें से निकाल कर आप उसको कैश करा के आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। सो गिनता मोमिन भी है मगर वो रब के बताए हुए उसूल और कवायद पर गिनता है, और गिनता नाफरमान भी है, वो सिर्फ अपनी जो है वो सेव्स को भरने के लिए गिनता है। इसका मकसद सिर्फ होता है कि बस मेरा जो है वो बैंक बैलेंस बढ़ता जाए। इसीलिए ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत के अंदर वादी वैल को मेंशन कर दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कॉन्स्टेंटली हमें अलार्मिंग वे में जो है वो जगाती रहती हैं। अबू दाऊद में आपकी हदीस आती है जो सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्रुन मा फिर रजुली, इंसानों में सबसे बुरा इंसान कौन है। और देखें मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल से अहादीस से लेसन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो और उस वक्त सिचुएशन क्या थी, लोगों के मुख्तलिफ होने की या लोगों के शर में इन्वॉल्व होने की बात की है। सो अगर हम मनी मैटर की या ज़कात की अदायगी की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी में माल जमा करते रहना, सो ये हदीस बहुत खूबसूरती से एक आपके और मेरे लिए गोल सेट कर देती है। क्या शर्रुन मा फिर रजुली, आपने फरमाया कि इंसानों में सबसे बुरा इंसान वो है शुहुन हालिउन व जुब्नुन खालिउन। आपने कहा वो इंसान सबसे बुरा है जिसमें अलार्मिंग लेवल तक ग्रीड है और जिसको कॉन्स्टेंटली अपने मुस्तकबिल का खौफ रहता है। जुब्नुन खालिउन, अपने मुस्तकबिल के बारे में इतना फियरफुल रहता है कि जहां ज़कात देने की बात आती है, जहां बात आती है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड ज़कात नहीं निकाल रहे हैं तो तुम अपने गोल्ड में से ही थोड़ा सा गोल्ड जितनी ज़कात बनती है उसको अदा कर दो, तो इंसान फौरन से अंदर से क्रिंज करता है, उसको खौफ आता है मेरा सोना कम हो जाएगा, मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे। और शैतान मुस्तकबिल का फियर दिलाता है, अगर तुम्हें कल को जरूरत पड़ गई तो तुम्हारे पास तो गोल्ड बहुत कम रह जाएगा। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खौफ इंसान को आज के अच्छे अमल से रोक देता है। इसी को कहते हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुहुन हाले व जुब्नुन खाले, कि जब इंसान किसी प्रिंसिपल पर नहीं रहता
پھر اس کو نہیں خیال آتا کہ اللہ نے فرض کیا ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے مال کو پاک کریں اور زکوٰۃ کو پراپرلی ادا کریں. یہی وہ انسان ہوتا ہے جو رب کی پرواہ نہیں کرتا، جو رب کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتا، جو فرائض کی پرواہ نہیں کرتا. وَأَدَّدَهُ کی کیٹیگری میں گن گن کر خوف کے اندر اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے پیسہ اور جیولری اور اپنی زمینوں کو سنبھال کر رکھتا ہے. یہی وہ انسان ہے جس کے اندر پرنسپلز ختم ہو جاتے ہیں، ویلیو سٹرکچر ختم ہو جاتا ہے، ہر ایک کی انسلٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا شح اس کو کانکر کر لیتا ہے. یہ ہے معاملہ ایسے انسان کا جس کی تصویر جمع مالا وعددا کے اندر دی گئی ہے. سو ہر مسلمان الحمدللہ جس کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کے پاس پراپر لسٹ ہونی چاہیے، اس کو زکوٰۃ کا علم ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بیسک عورتوں کے متعلق جو زیور کی زکوٰۃ ہے اس کا بتا دیا ہے. جو بھی زیور آپ کے پاس ہے، I am clearly on side of the scholars. Those are very crystal clear and crisp in their mindset کہ عورت کے پاس جتنی بھی جیولری ہے، چاہے وہ آپ کے سیف میں ہے، چاہے وہ آپ کی تجوری میں ہے، چاہے وہ آپ کی الماری میں ہے، چاہے وہ آپ شادی کبھی سالوں میں پہنتی ہیں، چاہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں، گلوں اور کانوں میں پہنی ہوئی ہے، آپ کے پاس اوور آل جتنا بھی گولڈ ہے، آپ اس گولڈ کو ایک ساتھ کسی ریلائبل جیولر کے ساتھ، اگر آپ کے پراپر پیپرز نہیں بنے ہوئے، ان کی ریسیٹس نہیں ہیں، سو آپ کسی ریلائبل جیولر کے پاس زندگی میں ایک دفعہ اس کو لے کر جائیں گی، وہ اس میں سے سٹونز کے، جیمز کے جتنے بھی ویٹ ہے وہ نکال دے گا اینڈ ہی ول ٹیل یو کہ بی بی آپ کے پاس جتنا ٹوٹل گولڈ ہے اس میں سونے کی تعداد، میٹل سونے کی تعداد اتنی ہے. پھر جب ایک دفعہ آپ کے پاس ٹوٹل گرامز آ جائیں گے، سو آپ ایوری ایئر جو بھی گولڈ کی ویلیو ہوگی اس وقت کی، جب آپ اس کو ادا کریں گے زکوٰۃ کو، آپ اس گولڈ کی پر گرام ویلیو کو اپنے جو آپ کا ٹوٹل کاسٹ ہے اس سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گی اور پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں گے. It's nothing 2.5%. ایک 100 روپے کے اندر آپ کو 2.5 روپے دینے ہوں. 2.5 روپے تو ہم میں سے کسی کے پاس ہوتے بھی نہیں، ہم تو چلر ایسے ہی کسی کو دے دیتے ہیں، وہیں کاری میں چھوڑ دیتے ہیں، وہیں کسی پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں چلر، سو وہیں کسی باکس کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ کو صرف 2.5 روپیز دینے ہیں. اینڈ اٹس نتھنگ. اگر اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے تو اللہ کے قوانین کو ماننے میں بھی غنی ہو جائیں. ادروائز حال کیا ہو جائے گا؟ شر ما فی الرجل شح حالئ وجبن خالئ. ہر وقت مستقبل کا خوف ڈرائے گا، ہر وقت انسیکیورٹی رہے گی اور انسان ہمیشہ اپنے ویلیو سٹرکچر سے دور رہے گا، نہ رب کا بن سکے گا، نہ بندوں کے درمیان محبت کے ساتھ رہ سکے گا. سو یہ تصویر ہے الذی جمع مالا وعددا کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ویل کی سزا یہاں پر سنائی ہے. مومن اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. مومن سامنے والے کی ضرورت پر اپنی نیڈ کو پیچھے کر دیتا ہے. آپ کبھی سوچے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سب سوچیں، اس وقت ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند، کوئی بیمار، کوئی اللہ نہ کرے 4th سٹیج کینسر کا پیشنٹ، کسی کے کڈنی فیل ہو گئے، کوئی ڈائلسس پر ہے، کوئی تھیلیسیمک ہے، کسی کے گھر کے اندر اس وقت جو ہے وہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی کی جو ہے وہ چھت گرنے کے اوپر آتی ہے اور سیمنٹ گرتا رہتا ہے اور نیچے اس کے بچوں کے اوپر رات میں سیمنٹ گرتا ہے اور اس کے بچے کے سر پھٹ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ کہانیاں نہیں بتا رہی ہوں، دیز آر ریئل لائف ایونٹس جو ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس. لوگوں کے گھروں میں 3 بچے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل بنایا ہے، ان کی بیماریوں پر ہزاروں روپے مہینے کے خرچ ہو جاتے ہیں، سو ہمارا کام ہے کہ ہم ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو. گو اینڈ فائنڈ سچ وائٹ کالر پیپل جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. یہ مومن ہے. الذی جمع مالا وعددا کا اپوزٹ وہ کیا کرتا ہے؟ جو شوق والا ہوتا ہے وہ تو جمع کر کے رکھتا ہے، اپنا ایسٹ کانسٹنٹلی لسٹ وائز بڑھاتا جاتا ہے. اینڈ آن دا کنٹراری جو مومن ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ تو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو سن کر اپنی نیڈ کو پیچھے کر دیتا ہے. اٹس ناٹ ایزی. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں. ایک طرف میرے بچے کی خواہشات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. PS5 چاہیے. اب PS5 پاکستان میں نہیں ملتا تو دنیا کے کسی بھی ملک سے منگا کر دیں. بیسٹ لیپ ٹاپ چاہیے، بیسٹ ٹیبلٹ چاہیے، بیسٹ PC چاہیے، بیسٹ ہینڈ بیگز. اب بلا مبالغہ آپ میں سے میجورٹی بہنیں اس بات کو سمجھیں گی کہ جب سے آن لائن شاپنگ سسٹم شروع ہوا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اچھا بھائی آپ بیٹھ کر گاڑی میں جائیں گے تو شاپنگ کریں گے، دین اچھا بیٹا ہم جب جائیں گے تو لے لیں گے. اور جب ہم جاتے تھے تو ظاہر ہے اب
मुरव्वत के अंदर अम्मा ने 3 चीजें दिला दी तो चौथी चीज मांगते हुए बच्चे को भी जरा हेसिटेशन होती थी। बट अभी जब से ऑनलाइन सेटअप आया है, घर का हर इंसान जिसका जब दिल चाहता है वो जो चीज ऑर्डर करना चाहता है वो ऑर्डर करता है, और हर दिन ऑर्डर करता है, और दिन में 3-3 ऑर्डर आते हैं और किसी को कोई फिक्र नहीं है। दिस इज एक्चुअली शौहन हाले, इंटेंस ग्रीड। एक बच्चे के पास 4-4 स्कूल बैग्स हैं, 6-6 पेंसिल बॉक्सेस हैं, कई 100 कपड़े हैं, कई 100 ड्रेस शर्ट्स हैं, कई 100 एंगल के पता नहीं किस तरह के खिलौने और गैजेट्स और जूते और बैग्स और सब कुछ है। नो वे वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्फ इन द लिमिटेशंस। और मोमिन किसी की जरूरत को सुनकर अपनी जरूरत को पीछे कर देता है। ये थे मोमिन। आप सबने बचपन से वो वाकया सुना है अंसारी सहाबी का कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के वक्त मदीना के माशरे में एक शख्स के लिए फरमाया कि कौन मेरे मेहमान की आज रात मेहमान नवाजी करेगा। मैं आपको सिर्फ मफहूम बता रही हूँ। तो एक अंसारी सहाबी ने, अब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, हाउ आई कैन जस्ट रिजेक्ट दिस ऑफर। हालांकि उस वक्त और सहाबा मौजूद थे और बेहतरीन से बेहतरीन माल रखने वाले सहाबा मौजूद थे। हम सोच सकते हैं ये सहाबी, अंसारी सहाबी जिनकी कैपेसिटी हमें नजर आती है, इन्होंने आगे बढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह, आपके मेहमान, मैं इनकी मेहमान नवाजी करूंगा। और ये अपने घर उनको ले जाते हैं, और जब ये उनको अपने घर लेकर जाते हैं तो सिस्टम क्या होता है कि अपनी बीवी से पूछते हैं कि खाने में क्या है। वो कहती है सिर्फ इतना कि बच्चे खाना खा लें। आप इमेजिन करें, आपका बच्चा भूखा है और उसके खाने का वक्त होने वाला है और घर में सिर्फ उतना खाना है और आपके साथ एक मेहमान आ जाता है, आप क्या कहेंगे? मेहमान को खाना खिला दो और बच्चे को भूखा सुला दो। आपका और मेरा वो माइंडसेट है ही नहीं, हम ईमान के उस लेवल पर अभी आए नहीं। आप इन सहाबी का भी ईमान देखें और इन खातून सहाबिया का भी ईमान देखें। कहते हैं अल्लाह के रसूल का मेहमान है मेरे साथ, ऐसा करना, तुम दस्तरखान लगाना और जब तुम खाना रख दो तो जो बच्चों के हिस्से का खाना है वो मेहमान की प्लेट में डाल देना, और जब मेहमान की प्लेट में डाल दो ना तो फिर दिया बुझा देना, चिराग बुझा देना, और फिर जब तक नहीं ऑन करना जब तक मैं ना कहूं, ताकि जब क्या हो कि जब तक वो मेहमान खाना खा ले उसको लगे हम सब खाना खा रहे हैं, और बच्चों को बहला कर सुला देना। ये है वो सहाबी जो अपने पेट को काट के, अपनी औलाद के पेट को काट के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खातिर तवाज़ो करते हैं। और जब सुबह अल्लाह के रसूल मस्जिद आते हैं तो सहाबा से फरमाते हैं कि अल्लाह ने रात में, हदीस का मफहूम आता है, अल्लाह ताला रात में तुम में से एक के अमल पर मुस्कुराए। हम तो सोच नहीं सकते कि अल्लाह हमारा नाम लेकर मुस्कुराए। हमारे तो अमल इस काबिल नहीं है, हमारी तो नमाजें इस काबिल नहीं है, हमारा तो कुरान पढ़ना इस काबिल नहीं है। एक सफा अच्छी तजवीज से पढ़ते हैं तो आधे सफे के ऊपर मुंह थक जाता है, तेज तेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, बगैर मदूद को स्ट्रेच किए बगैर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तेज तेज नमाज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सजदा करेंगे, बस तरावी पढ़ लूं और फिर जाकर लेटूंगी और फिर मोबाइल फोन खोल के देखूंगी किसके मैसेजेस आए हुए हैं। ये हम हैं और ये हमारा हाल है, और इस हाल के अंदर हम अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगते हैं तो हमें तो शर्म आनी चाहिए और थोड़ा सा अमल बेहतर हो जाना चाहिए। हाँ, हम सहाबा जैसे ईमान पर नहीं पहुंच सकते, लिटरली नहीं पहुंच सकते, हमारा ईमान बहुत कमजोर है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं उस रास्ते पर चलने की। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात के बाद सुबह मस्जिद आते हैं और अपने सहाबा से फरमाते हैं कि तुम में से एक के अमल पर रात में अल्लाह ताला मुस्कुराए कि उसने मेहमान की बेहतरीन मेहमान नवाजी की, और सूरतुल हशर की आयत नंबर 9 नाजिल होती है जिसके अंदर आता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खस्वासा। ये वो लोग हैं मोमिनीन जो दूसरों को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे खुद उनके ऊपर पॉवर्टी हो, चाहे खुद गुर्बत का शिकार हो, लेकिन वो दूसरों की मदद करते हैं। आप आज भी देख लें इस स्ट्रेटा के ऊपर, हम जैसे लोगों के दिल नहीं बड़े होते, हमारे अंदर आला ज़र्फी नहीं होती है, इल्ला माशा अल्लाह। हाँ, हैं अल्लाह के नेक बंदे, पैसे वाले और बहुत अल्लाह के रास्ते में खुश दिली के साथ खर्च करने वाले, कल हमने इस पर बात की थी। लेकिन जनरली हम क्या देखते हैं, हम जैसे लोगों के दिल बड़े नहीं होते हैं,
ہمارے بچوں نے آرڈر کر کے کھانا منگوایا، اسی وقت بیل بج گئی، اسی وقت مہمان آ گئے، بچے فوراً کمرے میں اپنا آرڈر لے کر بھاگ جاتے ہیں. ہم سے نہیں کہنے گا، ہم نہیں دے رہے، ہم نے برگر منگایا، ہم نے اسٹیک منگایا، ہم نے پیزا منگایا، ہم نہیں دے رہے. یہ ہمارا حال ہے. ہم اس دور کی بچپن کو دیکھ چکے ہیں جب ہمارے گھروں میں مہمان آیا کرتے تھے تو خوش دلی کے ساتھ ہماری مائیں جو گھر میں ہوتا تھا میز پر سجا دیا کرتی تھی، اور یہ ان کی محبت ہوتی تھی، یہ ان کا خلوص ہوتا تھا. یہ مال کو گن گن کر نہ رکھنا ہوتا تھا ان کا. یہ نہیں کہ مہمان آ گئے، فریزر بھرا ہوا ہے اور سامنے جو ہے وہ ایک ڈرنک کا گلاس رکھ کے اللہ اللہ خیر سے اللہ معافی تلافی، اچھا جی آپ تو فون کر کے نہیں آئے تھے نا، تو اب تو ہمارے پاس آپ کو سرو کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں اس وقت. یہ ہمارا حال ہو گیا. تو ظاہر ہے بچے ہماری غلطیوں کی میگنیفائڈ فارم ہے. اللہ تعالیٰ مسکرائے ایک صحابی کے اس عمل پہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے انسان کی ضرورت کے اوپر اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں. اپنی خواہش تو دور کی بات، اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور آج بھی آپ کو اس اسٹریٹا کے اوپر جہاں بظاہر جس کو ہم غربت کہتے ہیں، آپ کو بڑے دل کے لوگ نظر آئیں گے. زندگی کی کم آسائشوں کے باوجود مسکرانے والے، شکر کرنے والے، مہمانوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے والے، ان کو انٹرٹین کرنے والے، ان کے سامنے بہترین مہمان نوازی کرنے والے. آج بھی کم نعمتوں والے مسکراتے ہیں، اور لگژریز میں رہنے والے ہر وقت منہ بسور کے کسی کونے میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ ڈپریشن. کیا ہو گیا بھائی؟ اینگزائٹی. کیا ہو گیا بھائی؟ بہت سخت دل گھبرا رہا ہے، بہت سخت دل گھبرا رہا ہے. یہ ہماری بیماریاں ہیں. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ میں مانتی ہوں یہ مینٹل النیسز ہیں، لیکن یہ مینٹل النس آپ کی میڈ کو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ مینٹل النس لوور اسٹریٹا پہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ مینٹل النس باہر مزدور جو کام کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیوں نہیں دل منہ بسور کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا سارا دن کہ میرے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور اماں کوئی بات پوچھ لیں تو کاٹنے کو اولاد دوڑتی ہے، اور اس کے بعد جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہاؤ مینٹلی ڈسٹربڈ آئی ایم. دس از ہیپننگ ان آور ہومس. جتنی لگژری ہے اتنا چڑچڑا پن ہے، جتنی ہورڈنگ ہے سامان اور مال کی اتنی بے برکتی ہے، جتنی آسائشیں ہیں اتنا ذہن بے چین ہے. مسکرانا تو دور کی بات، ہم تو تمیز سے بات کرنا بھول گئے. سیدھے منہ گھر والے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. بات ہوتی ہے تو لڑائی کی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو غصے پر پہنچتی ہے، بات ہوتی ہے تو چڑچڑاہٹ سے ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو تانے دے کر ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے. الذی جمع مالا وعددہ کی بے برکتیاں نظر آتی ہیں، کلیئرلی نظر آتی ہیں. جن کے پاس کم ہے وہ کم پر بھی خوش ہیں، مسکراتے ہیں، اور جن کے پاس بہت ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا خریدا ہوا میکسیمم لیول کا سٹاک شیئر تھوڑے سے پوائنٹس میں نیچے آ جائے تو پورا ہفتہ پورے گھر پر چنگھاڑتے رہتے ہیں، فٹس پڑتے رہتے ہیں. یہ وہ ذہنیت ہے جو الذی جمع مالا وعددہ کے اندر ہے. عددہ کا پرابلم انسان کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے. انسان کانسٹینٹلی کنزیوم کرنے کے چکر میں ہوا، کنزیوم کرنا، کنزیومنگ. ہاں ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم زندہ انسان ہیں، کنزمپشن بھی ضروری ہے، ظاہری بات ہے، نعمتوں کو استعمال تو کرنا ہوگا، لیکن کنزمپشن بری نہیں ہے اپنی ذات میں، بالکل جیسے مال برا نہیں ہے اپنی ذات میں. لیکن یہ کنزمپشن، یہ کنزیومنگ کس کاسٹ پر ہو رہی ہے، دیٹ کاؤنٹس. عددہ کے اندر کیا ہے کہ ایک انسان کا دماغ الجھا رہتا ہے ہر وقت اپنے ایسٹس کے اندر، ہر وقت ان کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی فکر. کسی انسان کے چہرے پہ میں مسکراہٹ کیسے لا سکتا ہوں اس کی فکر نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی چڑچڑا اس لیے کہ بزنس میں نقصان ہو گیا، اپنے گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہیں ہے اس لیے کہ مجھے کلائنٹیج نہیں مل رہا اچھا والا. یہ حالت کانسٹینٹلی، اور پھر ڈسٹربنس اور ذہن پریشان اور اینٹی ڈپریسنٹس اور بیماریاں اور مینٹل النسز. کیا ہے یہ؟ میں بتاؤں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275
الذی جمع مالا وعددا کی دنیاوی تصویر دکھا رہی ہے. وہاں تو بتایا نا کہ جو زندگی میں مال جمع کرتا رہتا تھا اس کے لیے آخرت میں ویل ہے. وہ زندگی میں جو کرتا تھا، یہ جو اس کے اوپر سٹریس لیولز آتے تھے، یہ کیسے آتے تھے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود پر کاروبار کرتے ہیں، جن کو حلال حرام کی فکر نہیں ہوتی، جن کو رشوت دیتے ہوئے دل خوف سے کانپ نہیں جاتے، جو اپنی حد تک رزق حلال کمانے کی کوشش نہیں کرتے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ان کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ہر 1 منٹ کے بعد شیطان ان کو پوک کر کے جاتا ہے، ہر وقت ٹچ کر کے جاتا ہے ان کو. ایموشنلی ریئیکٹ کرنے والے لوگ، کانسٹینٹلی ایموشنلی ریئیکٹ کرنے والے لوگ، شیطان ان کو پوک کر رہا ہوتا ہے نا. یہ عددہ کا دنیاوی نقصان ہے، عددہ کا امپیکٹ ہے. انسان ایموشنلی ڈسٹرب رہتا ہے، ایموشنلی ڈسٹرب ہوگا تو سائیکولوجیکل امپیکٹ آئے گا، سائیکولوجیکل امپیکٹ آئے گا تو مینٹل النسز آئیں گی، اسٹریس آئے گا، ڈپریشن آئے گا، دل کا بوجھل ہونا، دماغ کا تھکا ہوا. کتنا کامنلی ہم بولتے ہیں میرا دماغ تھک گیا ہے، میرا دل بھاری ہے، میرا دل بوجھل ہے، میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ناجائز مال کے گھر میں آنے کی بے برکتیاں ہیں. لکھ لیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. حلال رزق گھر میں ہونا تو جو برکت ہے وہ آپ کو ان سب چیزوں کے ساتھ نظر آتی ہے. یہ کانسٹنٹ چڑچڑاپن الذی جمع مالا وعددا کی دنیاوی تصویر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سائملٹینیسلی اپنے اس کلام سے ہمیں مفہوم المخالفہ میں مومن کا مائنڈ سیٹ سکھا دیا ہے. مومن مال سے محبت نہیں کرتا، وہ مال کو رب کے دیے ہوئے ہی طریقہ کار پر کنزیوم کرتا ہے. دیکھ لیں مومن کی مثال. بہترین مالدار آپ نے 2 کل دیکھے تھے صحابہ رسول میں سے، اور آج اللہ کے نبی دیکھ لیں حضرت سلیمان علیہ السلام. ظاہری بات ہے بہت سے ریسورسز کی کنزمپشن تھی، بٹ ان اے ویری بیلنسڈ اینڈ اوبیڈینٹ وے، تو برکت ہی برکت تھی. آپ دیکھ لیں سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں ذوالقرنین، بہترین مال رکھنے والا، بہترین اطاعت کرنے والا اللہ کی بادشاہ. A wonderful combination of power and obedience، حضرت سلیمان اور ذوالقرنین. اور یہ مومن کی اسٹریٹجی کے اپوزٹ ہے جو سورۃ الہمزہ میں آیا ہے. وہ جو بس کنزیوم کرتا رہتا ہے ایٹ اینی کاسٹ. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی یا کسی انسان کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتا ہے. کیا ہے اس وقت ایک انسانیت کا معاملہ کہ اگر ایک ملک کے اندر پینڈیمک آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو آپ اپنی ایکسٹرا ویکسین اٹھا کر ان کو دے دیں. بٹ نہیں، ہورڈنگ مائنڈ سیٹ، ہورڈنگ ویکسین. ہم اس ملک کو کیوں دے دیں جبکہ ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے کل کو، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد. یہ ہے ہورڈنگ مائنڈ سیٹ. اور مومن کے پاس 4 بھی کھجوریں ہوتی ہیں تو 2 کھجوریں صدقہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت 134 میں مومن کی حالت بتائی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، those who spend in time of plenty and in time of hardships. خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے. اور جو خوشی آپ کو کسی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لا کر ملتی ہے. You and I are finding happiness in our wealth. It's not in our wealth. یہ تو دوسرے کی ضرورت پوری کر کے مل جاتی ہے. جو کسی کے چہرے پر آپ اس کی ضرورت پوری کر کے خوشی لاتے ہیں، جو دعا وہ دل سے دیتا ہے، وہ سیدھی اللہ کے عرش پر جاتی ہے اور آپ کی زندگی میں برکت لاتی ہے. صدقہ کرنے والا مومن اپنے پاس 2 کھجوریں بھی ہوتی ہے تو 1 کھجور صدقہ کر دیتا ہے. مومن وہ جو رمضان کا انتظار نہیں کرتا، بس صدقہ کروں گا تو رمضان میں کروں گا. دیکھیں صدقہ خیرات یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. آپ کا جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے. صحیح. سو رمضان کا انتظار نہیں کرتے. خیر الحمدللہ اس وقت ہم رمضان میں ہیں تو جتنی آپ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ صدقہ کر سکتی ہیں آپ صدقہ کیجئے. ہاں نیکیاں موقع ڈھونڈ کر کرنا بھی اچھا ہے، اور بغیر کسی موقع کے بھی نیکی کرنا اچھا ہے. اب تو 24/7 اب ہوتا ہے.
وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے. اسی آیت سے آپ دیکھیں اس مفہوم کو اپنائیں کہ ایک روٹین بنا لیں صدقہ کرنے کی, اور رمضان سے اس مائل سٹون کو شروع کریں, ایک روٹین بنائیں, اور پھر آپ دیکھیں کتنا سکون ملے گا آپ کو. رات میں نیند آنے کے لیے آپ کو سلیپنگ پلز نہیں چاہیے ہوں گی, دوڑ دوڑ کر آپ کو تھراپی سیشنز کے لیے سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جانا ہوگا. جانے میں برائی نہیں ہے, ظاہر ہے ایک بیماری آئے گی تو آپ اس کا علاج کریں گی, بٹ آئی وڈ ریئلی لائک, اور مجھے پتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایسے ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ موجود ہیں جو لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. ادروائز اگر آپ گلوبل لیول پر یہ پورا سیناریو دیکھیں تو اس میں تو آپ کو ایک طرح کا ہینڈیکیپ کر دیتے ہیں میجورٹی سائیکائٹرسٹ, بیکاز دے لیو یو ان دا ریالم یو آر ایکچولی. ان کے پاس تو لائسنس نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑ دیں گے یا آپ کی غلط چیز کو آپ میں سے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں, وہ تو آپ کو دین اینڈ دیر کی بیسس کے اوپر تھوڑی دیر کا ریلیف دے دیں گے. دین یو ول بی نیڈنگ them again, and then you have to pay for their session and you have to sit with them. They will give you their time with money. میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. پرسنلی فرینکلی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, I might be wrong, لیکن مجھے اپنے اینڈ سے جب میں جس کو دین کے ساتھ اٹیچ کرتی ہوں تو مجھے فیلنگز بالکل ایسی آتی ہیں کہ اٹس لائک کہ ایک انسان اپنے درد کو مجھ سے ڈسکس کرنے کے لیے آ رہا ہے, اینڈ آئی ایم کیشنگ دیٹ سچویشن. میں اس کے درد کی سچویشن کو کیش کر رہی ہوں اور میں اس سے پیسے لے کر اس کی بات سن رہی ہوں. I know there is no harm, because میں صرف آپ کو ایک اپنے لیول پر ایک بات بتا رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی حلال حرام کی بات نہیں کہہ رہی. Definitely it's allowed. That's why globally جو ہے وہ کوئی value structure point of view سے وہ collapse نہیں کرتا ہے کہ کوئی psychiatrist sessions کے لیے پیسے لیتا ہے. بٹ میں human level پر بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی feelings یہ آتی ہیں کہ ایک انسان اپنا دکھ, تکلیف, درد, اذیت, نہایت ٹارچر کی فیلنگز, نہایت ایموشنل ٹراما آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہے, اینڈ یو آر کیشنگ دا سچویشن. ٹھیک ہے, میں آپ سے سیشن کے 6,000 روپیز لوں گی یا لوں گا یا 8,000 لوں گا یا 5,000 لوں گا, اینڈ دین یو ہیو ٹو کم اگین ٹمورو اور نیکسٹ ویک سو دیٹ آئی کین ارن مور منی تھرو یو, تھرو یور پین, تھرو یور ٹراما, تھرو یور سو مچ ایموشنل ڈسٹریس. It seems very odd to me, very odd to me. میں ہیومن لیول کے اوپر صرف اپنی اپروچ رکھتے ہوئے بات کر رہی ہوں. ایک صحابیہ آتی ہیں جن کا نام آتا ہے ام بجید. یہ آپ کے سامنے ام بجید کی مثال میں صرف اس لیے رکھ رہی ہوں کہ تاکہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں صدقہ کرنے والے بن جائیں. Yes, we have mental illnesses due to so many factors of technology. اس وقت نعمتوں میں رہنے والوں کا لائف سٹائل, ان کی اپروچ اور ان کے مائنڈ سیٹ کو ایسے امپیکٹ کر رہا ہے کہ ہمارے اندر جمع مالن و عددہ کی تصویر ڈپریشن کی شکل میں نظر آ رہی ہے. سو دا بیسٹ وے ٹو اسٹارٹ, آپ اگر اپنے آپ کو قرآن کی کلاسز سے جوڑ سکتی ہیں, اٹیچ یور سیلف ود دا قرآن کلاسز, اٹیچ یور سیلف ود دا پیپل دوز are able to connect you with the Rabb. Go to psychiatrist اگر آپ کی سچویشن اس وقت ایسی ہے کہ آپ جو ہیں وہ زندگی میں ڈے ٹو ڈے بیسس پر ایک اسموتھ پیس پر سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں. بٹ اڈاپٹ ون تھنگ ان ساری چیزوں کے ساتھ, الذی جمع مالا وعددہ کی ہی تصویر کا امپیکٹ ہے جو ہماری زندگیوں میں اس بیماری کی شکل میں آ رہا ہے. سو ام بجید کے مثال سے میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو یا آپ کے ہسبینڈ کو یا XYZ کسی کو بھی یا آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس لیول یا انگزائٹی لیول محسوس ہوتا ہے, پلیز start giving صدقہ on regular basis. I'm sorry, I know I'm going so fast. لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہیں. I'm just trying to connect with this الذی جمع مالا وعددہ. سو ام بجید روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ان سے سوال کیا کہ ایک غریب میرے دروازے پر آیا تھا, مگر انفارچونیٹلی اس وقت میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام بجید سے فرمایا, اِلَّمْ تَجْدِي شَيْئًا تُخْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ. سنن ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر کچھ بھی تم کو ملے,
تمہارے گھر میں سے نیکسٹ ٹائم کے لیے سوائے ایک روٹی کا ٹکڑا ہو, ایک روٹی کا ٹکڑا, ناٹ اے کمپلیٹ روٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنے گھر میں کچھ بھی نہ ملے سوائے اس کے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فادفعیہ, تو وہ بھی دے دو. صدقہ کرنا شروع کریں, ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ٹلنا شروع ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے, اور یہ صدقہ جتنا ہم کرتے ہیں ہم کنزمپشن جمع مالن وعددہ کی کیٹیگری سے بھی باہر آنے لگ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول. کتنی پیاری بات ہے. آپ نے فرمایا انسان کا بیسٹ صدقہ وہ ہے جو وہ اس وقت کرتا ہے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سچ اے بیوٹیفل تھنگ اینڈ ریلیٹیبل ٹو ویمن رائٹ ناؤ. آپ نے فرمایا اسٹارٹ بائی اسپینڈنگ آن یور ڈیپینڈنٹس, یعنی تمہارا بیسٹ صدقہ وہ ہے جو تم اس وقت کرتے ہو جب تم انڈیپینڈنٹ ہو. میں کس اینگل سے کہہ رہی ہوں خواتین کو؟ اکثر خواتین کو شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے, بڑا دل کرتا ہے, بے چین ہوتی ہیں بس اپنے میاں کے پیچھے. بھائی آپ کو پتا ہے بڑا اجر ہے, مصیبتیں ٹلتی ہیں, پریشانیاں جاتی ہیں, سٹریس لیول کم ہوتے ہیں, پلیز مجھے صدقہ کرنے دیں, پلیز مجھے صدقہ کرنے دیں. مگر یہی خاتون جن کی ہر وقت خواہش ہوتی تھی کہ شوہر کے مال سے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فوراً صدقہ کرنے کی طرف لے کر آئیں, انہی خاتون کو جب ان کے والد کی جائیداد ملے گی یا یہ اپنا ارننگ خود کرنا شروع کر دیں گی یا یہ اپنا بزنس شروع کر دیں گی اور اپنا مال کمانا شروع کر دیں گی, اب صدقہ کم اہم اور ضروریات میگنیفائڈ اور سیونگز بہت اہم ہو جائیں گی. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. میری آپ کو ریکویسٹ ہے برائے مہربانی چوری کر کے شوہر کے والیٹ سے اس کی اجازت کے بغیر پیسے نکال کر صدقہ کرنے سے پرہیز کیجیے. خود اپنی جو کوشش کر کے ضرورت کو آپ اپنی کم کر کے جو صدقہ کر سکتی ہیں, چاہے ایک کھجور ہو, میں کہتی ہوں چاہے ایک چاول کا دانہ ہو, ایک چاول کا دانہ اللہ اس کو بڑھا کر کتنا میگنیفائڈ کر دے گا ہم تو جانتے بھی نہیں اس کے کرم کی انتہاؤں کو. مگر شوہر کے والیٹ سے پیسے چرا کر صدقہ کرنے چلیں بیگم صاحبہ, ڈونٹ ڈو دس. اپنی ضرورت کم کیجئے, اپنا خرچہ کم کیجئے, اپنے 2 جوڑے کم کر لیجئے اور پھر ان 2 جوڑوں سے آپ صدقے جو پیسہ بچتا ہے اس سے صدقہ کر دیجئے. اپنا کوئی پرانا جوڑا صدقہ کر دیجئے, اپنی کوئی جولری آرٹیفیشل آپ صدقہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ کر دیں, آپ گولڈ کی صدقہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ وہ کر دیجئے. آیت 2 کا ایگزیکٹ اپوزٹ اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا الذی جمع مالا وعددہ ہم بن جائیں, ہم تو گن کر رکھتے ہیں. آیت 2 میں تو وہ کریکٹر بالکل اپوزٹ ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے, بالکل اپوزٹ. جو ڈیسنٹ انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, مان لیا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی شوہر کے والٹ سے لے سکتے ہیں, ہاں, از اٹ اے ڈیسنٹ ایکٹ؟ اٹس ناٹ اے ڈیسنٹ ایکٹ. اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کی ضروریات اور خواہشات بھی کسی لیول تک رزق حلال میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن دس از ناٹ اے ڈیسنٹ ایکٹ. اللہ آپ کو غنی کرے گا جب آپ اپنے آپ کو حلال پر اور جائز پر کنفائنڈ رکھیں گے. اللہ بہت دیتا ہے لیکن نیتوں کی تو اجر ملتے ہیں, اور جو نیتوں کے اجر, اچھی نیتوں کے اجر ملتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. وہ ساتھ میں بیماریاں, لڑائیاں, نافرمانیاں, جھگڑے, شکایتیں, کھچ کانسٹنٹ ڈپریشن, سٹریس یہ نہیں لے کر آتا. برکت والے مال میں خیر ہوتی ہے. سو بی ایٹ دا جنرس اینڈ, دس از ریکوائرڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صدقہ کرنے والا رات بھر عبادت میں کھڑا ہونے والے کے برابر ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے فرض نمازیں نہیں پڑھی. رات بھر کی عبادت مطلب تہجد, نوافل. ایک رات بھر نوافل پڑھتا ہے اور ایک فرض نماز کے ساتھ ساتھ بس صدقہ بہت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دونوں کا اجر برابر. صدقہ کرنے والا کنٹینیوسلی, ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق روزہ, نفلی روزے رکھنے والے کی طرح ہو جاتا ہے. ایک انسان رمضان کے علاوہ مستقل ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے. ایک انسان صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن پورا سال صدقہ کرتا ہے. دونوں کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر. آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم آتا ہے, صدقہ کرنے والا مجاہدین کی لسٹ میں آ جاتا ہے.
اور اس کا انسینٹیو کیوں دیا؟ اس لیے کہ مجاہدین کو جنت میں پہلے بھیجا جائے گا. تو جیسے مجاہدین اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، محنتیں کرنے والے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی فکر کرنے والے جب سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو صدقہ کرنے والوں کو بھی اس گروپ کے ساتھ اٹیچ کر کے جنت میں اوروں سے پہلے داخل کر دیا جائے گا. اور جنت میں پہلے داخل ہو جانا یہ کوئی معمولی ریوارڈ نہیں ہے. روز محشر کی سختیاں ہم سب جانتے ہیں. وہ وقت جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، سورج سروں پر ہوگا، ہیٹ انبیئربل ہوگی، اینڈ ٹیرر ول ریچ ایٹ اٹس پیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور. قبروں کی ہیٹ سے بھی یقیناً انسان کو اس کا صدقہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رکھے گا. وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ. مومنین کا صدقہ قیامت کے دن روز محشر بادل کی شکل میں ان کے اوپر سایہ کرے گا. اور دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو آپ جو ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، یہ جو آپ کسی کی بھوک مٹاتے ہیں، اصل میں آپ کا صدقہ کسی کی بھوک اور آپ کی مشکل اور آپ کی بیماری ہٹا رہا ہوتا ہے. ہمارا صدقہ ہم پر آنے والی بلاؤں کو روکنے کی ریزن بن جاتا ہے. ہمارا صدقہ بیماری کو دور کرنے کی ریزن بن جاتا ہے. اس صدقے کا اثر اس میڈیسن سے زیادہ ہوتا ہے جو ہم اسپیشلسٹ، ٹاپ اسپیشلسٹ سے لکھوا کر لیتے ہیں. بس ایمان کی اعتماد کی ضرورت ہے. اور اس پینڈیمک میں، اس بیماری کے وقت میں جہاں ایک افراتفری ہو گئی ہے، بی کانسٹنٹ ایٹ دا گیونگ اینڈ. صدقہ دینے والے بنے. جو آرگنائزیشنز آپ کو اوتھینٹک لگتی ہیں اور وہ اپیل کر رہی ہیں آپ جتنا دے سکتے ہیں، وہ آپ سے لاکھوں میں مانگتے ہیں، آپ چند روپے دے دیں، آپ چند 100 دے دیں. جسٹ گیو یور شیئر. ایک مسجد سے آواز آتی ہے کہ ایک مسجد کا مصلی 75,000 کا ہے. آپ کہیں ہائے اللہ میں 75,000 بھی نہیں دے سکتی، کتنی مجبور ہوں. کوئی بات نہیں، آپ 700 روپے دے دیں، اللہ 0 خود ایڈ کر دے گا آگے. آپ دینے والی بنے. ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کا ٹاپ اسپیشلسٹ جو ہے اس کے پاس جانے سے شفا نہیں ملے گی. شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ساتھ میری زندگی کا ہر معاملہ اٹیچ ہے. آج ایمان کے تھرموسٹیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. توکل کریں اس رب پر کہ وہ اس پینڈیمک، اس بیماری، اس وائرس، اس مشکل، اس پریشانی کے تمام شر کو دور کرنے کے خزانے اور طاقت رکھتا ہے. اور ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں. آپ بھی نا ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہیں بھٹکیں گے. بیکاز جیسے کہتے ہیں نا، جتنے لوگ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں. the same is the scenario اوور آل میڈیسن فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں. جتنے ڈاکٹر اتنی باتیں. سو ایک ڈاکٹر کے اوپر اللہ سے دعا کر کر توکل کر لیں اور دعا مانگے اللہ اس ڈاکٹر کو صحیح اسٹریٹجی سکھا دے، اللہ اس ڈاکٹر کو صحیح دوا پرسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ میں جانتی ہوں شفا دینے والے آپ ہیں. بولتی رہیں، کہتی رہیں، بولتی رہے، کہتی رہے. جیسے دن میں 3 مرتبہ ڈوز کھا رہی ہیں، ایسے ہی دن میں ہر 3 مرتبہ ڈوز کھانے سے پہلے اپنے آپ کو بتائیں شفا میرا رب دیتا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کو شرک کے خفی سے بچائے گا. ورنہ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں وہ پریشانیاں آتی ہیں اور ان کا مال پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، یا مال رکھا رہ جاتا ہے، ان کی گریڈ وہیں رہ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ کی خوبصورت تصویر. وہ کہتے ہیں یہ جو عددہ ہے اٹ از دا فوڈ آف گریڈ. Constantly consumptions پر رہنا، consuming wealth all the time. This is food of greed. And charity is the food for selflessness, ایمان and خیر. قرآن ہمیں inwardly اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خیال اچھا ہوگا نا تو باہر کی مشکلیں بھی ہمیں سنبھالنی آ جائیں گی. تھاٹس ہمارے درست ہوں گے تو ہمارا فوکس نعمتوں پر آنا شروع ہو جائے گا. آج انسان کو دنیا کی فکر کو قلیل کرنا ہے اور آخرت کی فکر کو طویل کرنا ہے. اور یاد رکھیں اگر اس کا اپوزٹ ہو گیا کہ دنیا کی فکر طویل اور آخرت کا احساس قلیل،
اور اسی میں موت آ گئی، موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی، اور اسی میں موت آ گئی تو انجام ویل والا ہوگا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اللہ تعالیٰ نے جبکہ ہمیں اس دنیا میں جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اللہ ہمیں ایک ایسا عبد بنانا چاہتا ہے جو بندگی نبھائے اور ایسے اپنے رب کے ساتھ بندگی نبھائے اور انسانوں کے ساتھ ایک ایسے مقام پر آ جائے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسا انسان ڈیولپ ہو جائے جس کو صرف اپنے لیے فکر نہ ہو بلکہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے، وہ دوسروں کے لیے بھی جیے، وہ دوسروں کے لیے بھی مسکرائے، وہ دوسروں کے بھی کام آئے. سو یہ سارے کانسیپٹس ہیں جو کہ انسان کو انسانیت کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اگر آپ اس پورے پروسیس کو جو ہم نے کل سے ڈسکشن کو آیت نمبر 3 سے شروع کیا ہے جیرنٹالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج سائنس خود اس نتیجے پر آ گئی ہے کہ انسان کتنی بھی ہم پریکٹسز اور ریسرچز اور بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیں انسان کبھی امورٹل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں البتہ جیرنٹالوجی کی فیلڈ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ انسان کی ایڈوانسمنٹ نے یہ ضرور کیا ہے کہ انسان جب تک جیے صحت مند جیے. لیکن آپ اور میں کتنا فریکوینٹلی دیکھتے ہیں کہ موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن تو بنی جاتی ہے. لیکن ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہم سامنے رکھتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ انسان کو کوالٹیٹیو لائف فزیکل لیول پر جو ہے وہ مل گئی ہے، اور کرونک ڈیزیزز جو ہوتی ہیں ان کو بہرحال سائنس نے منیمائز کرنے کا ایک قدم جو ہے وہ اس جیرنٹالوجی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. سو ہم آج کی پہلی ایکسپلینیشن جو آیت نمبر 3 سے آگے لے کر چل رہے ہیں وہ ہے بینیفیشل سائڈ آف دا اسپیکٹرم، جو کہ ہم مفہوم المخالفہ کے اندر سمجھتے ہوئے لے کر چلیں گے کہ انسان کو اللہ کیا بنانا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے وہ اس آیت کا مفہوم المخالفہ ہے، اور انسان کیا بن جاتا ہے وہ یہاں ڈائریکٹ الفاظ میں مینشن کیا گیا ہے. تو جہاں تک ہم جیرنٹالوجی کی برانچ کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ مال اور مال کے بارے میں ضروریات اور ضروریات کے ساتھ اٹیچ ہوئی خواہشات اور انسان کا زندگی کے لیے پر امید ہونا، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ واٹ از دا اسپیکٹرم آف اسلام اباؤٹ لائف؟ کہ یہ جو اللہ نے ہم میں ایک بلٹ ان کوالٹی رکھ دی ہے کہ ہم زیادہ جینا چاہتے ہیں. سو واٹ اسلام ایکچولی سیز اباؤٹ دس. سو دیکھیں جہاں تک سائنس کے تھرو صحت حاصل کرنے کی بات ہے الحمدللہ دس از ون آف دا بلیسنگ فار دا ہیومینٹی. جہاں تک بیماری کے علاج کی بات ہے الحمدللہ دس از ٹیکنگ اسباب، اور اس کی اسلام بالکل اجازت دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ اب کیونکہ توکل اللہ پر ہے، ڈاکٹر پر نہیں ہے، دوا پر نہیں ہے، تو اب میں 104 ٹیمپریچر میں لیٹی رہوں، کوئی ٹیبلٹ نہیں کھاؤں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں، اینڈ آئی ول اسٹارٹ ازیومنگ کہ میں شرک میں نہیں جانا چاہتی اس لیے مجھے یہاں لیٹے لیٹے شفا ہو جائے گی. نہیں، اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن، اور اسلام نے ہمیں جہاں صحت کو درست رکھنے کے لیے، درست لائف سٹائلز کے لیے بہت سے انسینٹیو دیے ہیں، وہاں بیماری کا علاج کرنے کے لیے اسباب اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی اسلام بالکل اوپن ہے. الحمدللہ ہمارے دین میں صحت مینٹین کرنے کی ساری باتیں ہیں جس کو آپ طب نبوی کے ساتھ ریلیٹ کیے بھی بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس میں آپ قرآن کے اندر کچھ ایسے پھلوں کا ذکر دیکھتے ہیں جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریکٹیکلی اس کا استعمال نظر آتا ہے. دا مینلی وی کین سے جیسے کھجور ہے، اور کھجور کو اگر آپ عرب کلچر میں دیکھیں تو بہت ہی بینیفیشل فروٹ ہے، انجیر بینیفیشل فروٹ ہے، زیتون بینیفیشل ہے انسان کی زندگی کے لیے. سو جتنے بھی نیچرل را پروڈکٹس ہیں، سبزیاں ہوں یا پھل ہوں، اللہ نے وہ انسان کو اس کی صحت مینٹین کرنے کے لیے دیے ہیں. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مومن بیمار پڑا ہو، کونے میں پڑا رہے، بستر پر لیٹا رہے، چلنے پھرنے کی ہمت نہ ہو، انرجی لیول بالکل زیرو ہو. نہیں، اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن. بینیفیشل سائڈ جینیٹالوجی کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایک صحت کا بالکل ڈیسنٹ لیول پر خیال رکھے. ہمارا اسلام ہولسٹک اپروچز اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہولسٹک اپروچ کیا ہے؟ بالکل صحت کے لیے انسان اچھا کھائے، اچھا پیے، لیکن
صحت اڈاپٹ کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ ناجائز طریقہ کار اڈاپٹ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی اڈاپٹ نہ کرے، شیطان کے باتوں میں آ کر اینٹی ایجنگ کے وہ طریقے اڈاپٹ نہ کرے جو اس کو اسلام کے بیلنس سے آؤٹ کر دیں. صحیح. سو صحت مانگی جا سکتی ہے، دوا کھائی جا سکتی ہے، as well as one of the beneficial aspect of Islam جو آپ کو اسی آیت کا مفہوم المخالفہ ملتا ہے وہ یہ کہ جہاں تک عمر کی بات ہے، ایون اسلام نے لمبی عمر مانگنے سے بھی منع نہیں کیا. ہاں، لمبی عمر میں وہ عمر کا حصہ جس میں انسان اپنے بڑھاپے سے بچپن کے ایٹیٹیوڈ پر جانے لگ جائے، جس کو ارذل العمر کہتے ہیں، اس سے ضرور پناہ مانگیے. ادروائز جہاں تک زندگی کے طویل ہونے کی بات ہے، اسلام اس کو بالکل منع نہیں کرتا ہے. ہاں، اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ زندگی میں انسان کی لمبی زندگی ہو، ڈائریکشن درست ہونی چاہیے. چھوٹی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، جتنی رب دے دے، ڈائریکشن انسان کی زندگی کی درست ہو، اس پر اسلام کا فوکس ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ من خیر الناس، قال من خیر الناس یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون سا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈفرینٹ انسانوں کی کیٹیگریز بتائیں کہ کس کیٹیگری میں سب سے اچھا کون ہے، کس کیٹیگری میں سب سے برا کون ہے. اسی طرح یہاں آپ کو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من خیر الناس، انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، وہ انسان انسانوں میں سب سے بہتر ہے جس کی زندگی طویل ہو اور نیکیوں سے بھرپور ہو. پھر آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا فمن شر الناس، جب صحابہ نے پوچھا کہ اچھا یا رسول اللہ تو پھر سب سے برا انسان کون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمره وساء عمله، انسانوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی زندگی طویل ہو اور عمل بدتر ہو، گناہوں والا ہو، برے اعمال ہوں، اس کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہوں. تو بہترین انسان کون ہے؟ جس میں من طال عمرہ وحسن عملہ. تو طویل زندگی کی تمنا کرنا جو صحیح ڈائریکشن پر ہو، صحت کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، نیکیوں کے ساتھ ہو، یہ تو ہمیں اسلام میں مل جاتا ہے. اور آپ جب بھی دعا کریں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت اور ایمان والی بغیر محتاجی کی زندگی عطا فرمائیے. آٹومیٹیکلی ان کے اندر سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں. سو اسلام صحت مومن کی پسند کرتا ہے کہ وہ صحت مند ہو. اسلام پسند کرتا ہے کہ بیماری میں علاج کیا جائے. اسلام پسند کرتا ہے کہ انسان اگر طویل عمر کی تمنا کرے تو پھر اس کی ڈائریکشن درست ہو اور وہ نیکیوں سے بھرپور ہو. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ سائڈ نظر آئے گی جو آیت میں ڈائریکٹ الفاظ میں نظر آ رہی ہے، انسان صرف اور صرف دنیا سے چپک کر رہ جائے گا. اور یہ تصویر ہوگی آیت نمبر 3 کی وہی جو اللہ کے رسول کی حدیث میں آتی ہے من طال عمرہ وساء عملہ. عمر تو لمبی ہو گئی، زندگی تو کافی مل گئی، لیکن اس کا عمل بدتر تھا، برا تھا. یہی ہے یحسب ان مالہ اخلد، یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا گمان ہے، اس کی وشفل تھنکنگ ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا. حالانکہ آپ پہلے انسان آدم علیہ السلام سے جب سٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی آج تک انسان ایسا نہیں ہے جو آج تک آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک زندہ ہو اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے جس کو آپ کہتے ہیں آن دا فیس آف دس ارتھ، اس دنیا پر کوئی انسان ایسا نہیں.